गोहर बेवहा एपिसोड नंबर 2। सुबह एक इमरजेंसी की वजह से वो सबके जागने से पहले पुलिस स्टेशन जा चुका था। टाइम को उसने इतला के तौर पर मैसेज छोड़ दिया था। अफरीशम और अजीज साहब भी नाश्ते के फौरन बाद निकल गए थे। अफशा और मिराल घर पर अकेली थी। इनकी वजह से दिल रुकने का बिल्कुल न था, मगर हदीद और आयशा की जबरदस्ती पर इनको रुकना पड़ा। तकरीबन दोपहर तक वो पहुंच चुके थे। अब अपने कमरे में बैठी मिराल के सवालों का जवाब दे रही थी। इर्तजा भाई से मुलाकात हुई आपकी? तजस्सुस से इसके पास बैठी वो पूछ रही थी। हाँ हुई थी, वो काफी लेट आए थे घर। अफरीशम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उफ, ये पुलिस की नौकरी बंदा टाइम पे कभी मौजूद ही नहीं होता। मुंह बनाते वो उसे देखते कह रही थी। अफरीशम इसकी बात पर मुस्कुरा दी। आप एक दिन के लिए गई थी तो मेरा दिल उदास हो गया था, अभी तो लंबे अरसे के लिए चली जाएंगी। इसे देखते मिराल ने उदास सा मुंह बनाया था। जल्द चक्कर लगाने की कोशिश किया करूंगी, उदास नहीं होना और मामा बाबा का ख्याल रखना है। और अब तुम्हारे इम्तिहान भी करीब हैं, इन पर भी ध्यान दो। इसका हाथ पकड़ते हुए प्यार से बोली थी। इसी पर तो ध्यान दे रही हूँ, अल्लाह अल्लाह करके खत्म हो रहा है बीएससी। तौबा, मैं तो गुनाह कबीरा कर लिया ही रखकर। अच्छा था आराम से सिंपल बीए करती। अब प्रीशम इसकी बात सुनते हंस पड़ी। वो जानती थी मिराल कितना ज्यादा आजिज आ चुकी थी। चलो खाना खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। बेड से उठते वो उसको भी हाथ से पकड़कर उठाती बोली। मिराल सर हिलाते इसके साथ बाहर की जानिब चलती। दिन अपनी मखसूस रफ्तार से गुजर रहे थे। इर्तजा से इस दिन के बाद कोई बात ना हुई थी। टाइम से पता चला था वो किसी कत्ल के केस में मसरूफ है और आजकल साहिवाल के किसी गांव में गया हुआ है, जहां मकतूल के वारिस रिहाइश पसीर। हर नमाज के बाद वो इसकी सलामती की दुआ मांगती थी। वो उसका शौहर था और अब वो उसको बेहद अजीज हो चुका था। इसके साथ चंद मुलाकातों में गुजरा वक्त इसकी बातें अफरीशम के लिए इसकी फिक्र ही इसका कीमती सरमाया था। जब जब वो याद आता था वो इनकी कीमती लम्हात को याद करती थी। आज उसे इस्लामाबाद जाना था और कल इसका यूनिवर्सिटी में पहला दिन था। माम और मिराल से मिलती वो आपदीदा हुई थी। अजीज साहब उसे हॉस्टल छोड़कर वार्डन से तसल्ली हासिल करते वापसी के लिए निकल चुके थे। इस दफा वो हदीद की तरफ नहीं गए थे। जानते थे वो रोकने की भरपूर कोशिश करेगा। इनको फोन पर इतला करते उन्होंने मसरूफियत का कहकर घर आने से माजरत कर ली थी। बाबा को अल्लाह हाफिज करती वो वार्डन की हमराही में अपने रूम की तरफ पड़ी। वार्डन उसे दरवाजे पर छोड़कर जा चुकी थी। दरवाजा खुलती वो अंदर दाखिल हुई। सामने बाएं तरफ पड़े पलंग पर सिंगल बेड पर लगभग 25 साल लड़की बैठी किताब पढ़ रही थी। अफरीशम को देखती वो किताब बंद करके सलाम करती खड़ी हुई। मुझे वार्डन ने बताया था आज मेरी रूममेट आ जाएगी। उसे देखती वो मुस्कुराई थी। अफरीशम इसकी बात पर हल्का सा मुस्कुरा दी। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए मैसेज चाय बनाकर लाती हूँ। अपनी चप्पल उड़सते वो बोली। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैं खाना खा चुकी हूँ। तुम्हारी शक्ल से लग रहा था कि तुम काफी थक चुके हो। वैसे भी अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ, उसको कहती है वो कमरे से बाहर निकल गई। रूममेट अच्छी मिल गई थी, एक डर ये भी खत्म हो गया था। सोचते हुए अपना बैग खोले अपनी चीजें सेट करने लगी। मेरा नाम जारा है, यहाँ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से डिप्लोमा कर रही हूँ। चाय का कप इसको थमाते बताए। अफरीशम, हजारा से आई हूँ। अफरीशम ने मुस्कुराकर अपना तारुफ करवाया। प्यारा नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अफरीशम इसकी बात पर शीप सी गई। पढ़ती हुई या जॉब वगैरह? सारा ने चाय का सिप लेते पूछा। इस्लामिक यूनिवर्सिटी में कल पहला दिन है, मास्टर्स करने वाली हूँ। ओह, तुम्हारी यूनी तो वॉकिंग डिस्टेंस पे है, आने जाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरा इंस्टीट्यूट जरा दूर है। अफरीशम इसकी बात पर सर हिलाते चाय की जाने मतवज्जा हो गई। मेरा दिल। मिराल और मामा से बात करने के बाद इसने कल पहनने वाले कपड़े प्रेस किए और आने वाले दिन का सोचती अपने बेड पर लेट गई। सारा अपना फोन सुनने रूम से बाहर गई थी। आंखें मूंदे वो सोने की कोशिश करने लगी। वकार अहमद साहिवाल के गांव का रिहायशी था। बरसों से जमीनों और जायदादों के पीछे अपने चचा के खानदान के साथ तनाजा चल रहा था। आखिरकार अदालत ने इसके हक में फैसला सुनाया जो उसके चचाजादों से बर्दाश्त न हो सका। एक दिन मौका पाते इसके बड़े चचाजाद ने खेतों से वापस आते वकास अहमद को अपनी दुश्मनी का निशाना बना दिया। कई अरसे से केस चल रहा था। वकार अहमद के घर वालों को कोई खातिर ख्वाह नतीजा नजर नहीं आया था। एक वजह इसके चचाजाद के ताल्लुकात की भी थी जो उसे जेल पहुंचाने से रोक रही थी। इर्तजा को वकार अहमद के कत्ल केस सौंपा गया था, जिसकी वजह से उसे साहिवाल जाना पड़ा। केस में वो बेहद मसरूफ हो चुका था। कई कई दिन घर वालों से बात ना हो पाती। अफरीशम के इस्लामाबाद आने का भी उसे इल्म था। यहाँ से वापस जाकर वो इससे मिलने का जहन बना चुका था। अफरीशम को यूनी जाते एक माह हो चुका था। उस यूनी का माहौल, पढ़ाई सब बहुत अच्छा लगा था। कुछ कुछ दोस्त भी बन गई थी, मगर अपनी कमगु आदत की वजह से वो ज्यादा किसी से घुलती मिलती ना थी। घर में इसकी रोज बात होती थी। मिराल से तो सुबह शाम मैसेजेस पे होती रहती थी। आयशा भी उसे फोन करके खैर खबर लेती रहती थी। दाई में से यूनी में एक दो बार मिलने भी आ चुका था। इसी के दोपहर उसे इर्तजा की खबर मिलती थी जो आजकल खूब उलझा हुआ था।
زارا سے اس کی اچھی دوستی ہو چکی تھی. زارا کی ٹائمنگ اس سے الگ تھی. وہ اس کے یونی جانے کے بعد جاتی تھی اور شام میں واپس آتی تھی. ہر ویکینڈ پہ وہ اپنے گھر جاتی تھی، جس پر افریشم نے اس کے گھر کا پوچھا تھا. میرا گھر اسلام آباد میں ہی، یہاں سے قریباً 1 گھنٹے کی مسافت پر. تو تم ہاسٹل کیوں رہتی ہو؟ افریشم اس کی بات پر حیران ہوئی. افریشم کے سوال پہ اس نے گہرا سانس لی. ایکچولی میری ماما کی ڈیتھ ہو چکی ہے. بابا نے دوسری شادی کر لی ہے. میری ستیلی ماما کے ساتھ میری کچھ زیادہ نہیں بنتی، تبھی میں ہاسٹل میں رہتی ہوں، لیکن اپنا گھر میں نہیں چھوڑ سکتی، تبھی ویکینڈ پر چلی جاتی ہوں. اوہ، سن کر افسوس ہو. افریشم نے اپنی اصلی ہمدردی سے کہا. اٹس اوکے، میں ٹھیک ہوں، مجھے عادت ہے. زارا نے کندھے اچکائے. افریشم سر ہلاتے اسامہ کی طرف متوجہ ہو گئی. وہ بیڈ پر بیٹھی اپنے سامنے کتابیں بکھرائے پریکٹیکل نوٹ بک تیار کر رہی تھی. کل اس کا آخری پریکٹیکل تھا. اللہ اللہ کر کے امتحان بالآخر ختم ہو رہے تھے. افریشم کی موجودگی میں اسے بہت سہولت مل جاتی تھی، مگر اب جب کہ وہ نہیں تھی تو اپنی مدد آپ کے مستاق ہی دھڑا دھڑ کام ختم کر رہی تھی. وہ لکھنے میں غرق تھی جب اس کا موبائل بجا. خیر، غیر شناسا نمبر دیکھ کر اس نے بھویں چکائیں، پھر یس کا آپشن پریس کرتے موبائل کان کے ساتھ لگایا. اس کے کچھ بولنے سے پہلے دائم کی چہکتی آواز سنائی دی تھی. ہیلو شاہ جہاں کی چائنا کاپی، کیسی ہو؟ میرال نے حیرت سے موبائل کو دیکھا. ممتاز 2.0. میرا نمبر تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ کڑوے دیوروں سے وہ بولی تھی. تم بڑی ملکہ الزبتھ ہو کی صاحبزادی ہو جس کا نمبر ملنا ناممکن ہو. اب وہ یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ اس نے موم کے فون سے لیا ہے، نہیں بلکہ چوری کیا ہے. کام بولو اس کی بات پہ اس نے منہ بنایا تھا. ہائے، اب سب کام تم سے ہی تو ہیں. شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ وہ دلکشی سے بولا تھا. میرال پین نوٹ بک پر رکھتے مکمل فون کی جانب متوجہ ہوئی. تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ دائم کا اس کی بات پر ہلکا سا کہا گونجا تھا. مجھے بھی لگ رہا ہے. گہری سانس کھینچتا وہ کھویا کھویا سا بولا. کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھاؤ. وہی تو کر رہا تھا. پھر سے اسی لہجے میں ڈوبی اس کی آواز آئی تھی. میرال نے کچھ بھی کہے بغیر فون بند کر دیا. اس کی باتوں کو اور اس کی نظروں کو وہ خوب سمجھتی تھی. اس کی باتوں کے پیچھے چھپے مفہوم کو بھی وہ سمجھتی تھی، مگر نظر انداز کرتی تھی. آج تو جیسے وہ سب بول دینے کا ارادہ رکھے ہوئے تھا. سر جھٹکتی وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی. دوسری طرف دائم فون سینے سے لگایا دلکشی سے مسکرا دیا. ارتضا کی انتھک محنت سے بالآخر اسے کامیابی حاصل ہوئی تھی. وقار احمد کا قاتل جیل کی سلاخوں کے پیچھے جا چکا تھا. اس کیس میں ملوث بڑی شخصیتوں کے ڈر سے گاؤں کے لوگ بھی منہ پر کفر لگا چکے تھے. ارتضا کے بارہا ان کو مکمل تحفظ کا یقین دلوانے کے باوجود انہوں نے اپنی خاموشی نہ توڑی تھی. گاؤں کے لوگوں کی طرف سے تعاون کا نو ٹیگ دیکھ کر اس نے میڈیا کو ملوث کیا تھا. جو سیاسی شخصیتیں پہلے قاتل کے ساتھ تھیں اب اپنی عزت بچانے کی خاطر پولیس کا ساتھ دے رہی تھیں اور میڈیا پہ قاتل کو سزا دلوانے کا وعدہ کر رہی تھیں. یہ سب دیکھ عوام کی بھی حوصلہ افزائی ہوئی. انہوں نے بھی آگے بڑھتے قاتل کے خلاف گواہی دیتے خوب احتجاج کیا تھا. قاتل کو سلاخوں کو پیچھے پہنچا کر ارتضا نے سکون کا سانس خارج کیا. پچھلے 2 مہینوں سے وہ یہاں پھنسا ہوا تھا. حدیث صاحب نے میڈیا پر اس کی کامیابی دیکھتے اس کو مبارکباد دی تھی اور ساتھ ہی جلد واپس آنے کا عندیہ سنایا، جو یقیناً عائشہ کی طرف سے تھا. میرال کو روز فون کر کے تنگ کرنا، اس کو چڑھانا ہنسانا دائم کے روٹین میں شامل ہو چکا تھا. دن میں ایک مرتبہ وہ اپنے فرائض ضرور پورے کرتا تھا. اور میرال کو اس کا تنگ کرنا، اس کو شاہجہاں کی چائنا کاپی کہہ کر چڑھانا، اپنی کوئی یونی کی بات سنا کر ہنسانا اب اچھا لگنے لگا تھا. کسی دن اگر وہ مصروفیت کے باعث فون نہ کر سکے تو نامحسوس انداز میں وہ اس کا انتظار کرتی تھی. وہ اسے اپنا عادی بنا رہا تھا اور اسے برا بھی نہیں لگ رہا تھا. اس نے اپنی زندگی میں جتنے مرد دیکھے تھے دائم ان سب سے مختلف تھا. ہنسمکھ، شرارتی سا، اپنی باتوں سے دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرنے والا. وہ اس کا خراب موڈ چٹکیوں میں ٹھیک کر دیتا تھا. ایک اور بات جسے اس نے دائم کے مثبت پہلو میں رکھا، وہ کبھی حد سے نہیں بڑھا تھا، کبھی کوئی غیر اخلاقی بات نہیں کرتا تھا. اس کی عزت کرتا تھا اور جہاں عزت ہو وہاں محبت بھی ہو ہی جاتی ہے. ارتضا واپس آ چکا تھا. افریشم کو عائشہ نے اس کے کیس کی کامیابی اور اس کی واپسی کا بتایا تھا. اس کی کامیابی پر اسے بے حد خوشی ہوئی تھی. پہلے سیمسٹر کے فائنلز میں صرف 1 مہینہ باقی تھا. امتحان سے پہلے وہ ایک مرتبہ گھر جانا چاہتی تھی. اس کے بعد مصروفیت بڑھنے کے امکانات تھے. امتحان کی وجہ سے کلاسز کم ہی ہوتی تھی. زیادہ تر اسٹوڈنٹس لائبریری میں پائے جاتے یا گھروں میں رہ کر تیاری کرتے. آج وہ بھی یونی سے جلدی واپس آ گئی تھی. وجہ کلاسز کا نہ ہونا تھا اور کچھ اس کے سر میں بھی درد تھا. ہاسٹل میں داخل ہوتے چوکیدار کو سلام کرتے وہ بڑے سے لان کو پار کرتی اپنے کمرے کی جانب آئی. کمرے کا دروازہ ہلکا سا بند تھا، مطلب زارا بھی انسٹیٹیوٹ نہیں گئی تھی. دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے وہ دفعتاً رکی تھی. تھوڑا سا سر آگے کی طرف کرتے اس نے کان کو دروازے کے قریب بالکل قریب لایا تھا، جس سے اندر سے آنے والی آوازیں مزید صاف ہوئی تھی اور جو کچھ اس نے سنا تھا اسے لگ رہا تھا وہ بھی گر جائے گی. اس کی ٹانگیں جواب دے رہی تھی. ہینڈل پر پڑا ہاتھ پہلو میں گر چکا تھا. دھڑکن اس قدر تیز تھی گویا دل ابھی باہر کو آ جائے. سردی کے موسم میں بھی اسے ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے.
کوئی بھی आहट पैदा किए बगैर वो बाहर को लपकी थी। आंखें बार बार धुंधला रही थी, जिनको जोर से रगड़ते इसने खुद को रोकने से बाध रखा। हॉस्टल के पिछले हिस्से में बने लॉन में आते वो हॉस्टल की इमारत की पिछली दीवार के साथ टेक लगाए गहरी गहरी सांसें भरने लगी। कब से रुके आंसू अब रवानी से बह रहे थे। उसे डर लग रहा था, हर चीज से खौफ महसूस हो रहा था। वो किसको मदद के लिए पुकारे? वार्डन के ऑफिस जाते अगर इसने देख लिया तो? ये सोच आते वो और भी रोती थी। दफातन एक सोच आते इसने अपने बैग से मोबाइल निकाला। कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाते उसे खुद पे बेतहाशा गुस्सा आया था। इसके पास इर्तिजा का नंबर नहीं था। आज से पहले इसने कभी इस बात को महसूस ही नहीं किया। इसके पास इसके अपने शौहर का नंबर नहीं था। अपनी बेबसी पर इसका दिल चाहा था वो धाड़े मार मार कर रोए। अपने आंसू साफ करते इसने मिराल का नंबर मिलाया, जो 2-3 बैल के बाद उठा लिया गया। मम्मा मिराल, इर्तिजा का नंबर सेंड करो फौरन। दुआ सलाम के बगैर वो छूटते ही बोली थी। दूसरी जानिब इसकी आवाज सुनती मिराल को हैरत हुई थी। आप ठीक हैं? आप इतना घबराई घबराई सा क्यों बोल रही हैं? इसके तशवीश से पूछने पर अफरीशम के गले में आंसू का फंदा सा अटका था। मैं ठीक हूँ, तुम प्लीज नंबर सेंड करो। बमुश्किल बोलते इसने मिराल के मजीद सवालों से बचने के लिए फोन काट दिया। खड़े खड़े इसकी टांगें शल हो रही थी। सर का दर्द अब शिद्दत इख्तियार कर गया था। बार बार वो खौफ से अपने आगे पीछे देख रही थी। मोबाइल की बीपी उसने फौरन मिराल की तरफ से आया मैसेज खोला। गहरी सांस भरते खुद को कंपोज करने की कोशिश की और नंबर मिला दिया। वो फोन नहीं उठा रहा था। अफरीशम बेबसी से फिर से रोती थी। तकरीबन आखिरी बेल पे उसने फोन उठाया था। एसपी इर्तिजा हदीद स्पीकिंग। फोन से इसकी मसरूफ से संजीदा आवाज उभरी। वो खुद को रोने से बात की हुई थी। इसकी आवाज सुनते बुरी तरह से रोती। इर्तिजा एकदम ठिठका था। कौन है आप? क्या किसी मदद की जरूरत है आपको? तशवीश से इससे पूछा, जो कोई भी बात किए बगैर बस रोई जा रही। प्लीज रिलैक्स हो जाए, मुझे बताएं क्या मसला है। इसकी बात सुनते अफरीशम ने खुद पे काबू पाते अपने आंसू रगड़ते। इर्तिजा मैं अफरीशम लड़खड़ाती आवाज में बोलती, वो उसे चौंकने पर मजबूर कर गई। वो जो अपने ऑफिस में कुर्सी पर बड़ा जमान था, इसकी आवाज पर फौरन खड़ा हुआ। अफरीशम, तुम क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? लहजा बेहद परेशानी लिए हुए था। मम्मा मुझे ले जाए इर्तिजा, मम्मा मुझे डर 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 लग रहा है। इसकी रोती है आवाज पे इर्तिजा को यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने इसका दिल मुट्ठी में जकड़ लिया हो। कहाँ हो तुम इस वक्त? टेबल से अपनी चाबियां उठाता वो तेजी से अपने ऑफिस से बाहर निकला। हॉस्टल में हूँ। गाड़ी का दरवाजा खोलकर इसने सीट संभाली। चाबी इंगेशन में घुमाते इसने झटके से गाड़ी इसके हॉस्टल के रास्ते पर डाल दी। कॉल अभी तक चल रही थी। वो हनूस रोए जा रही थी। इर्तिजा का दिल किसी अनजाने ख्वाब से धड़क रहा था। कोई भी बात किए बगैर वो उसे रोता हुआ सुनते। रश ड्राइव कर रहा था। तकरीबन आधे घंटे का सफर वो 20 मिनट में तय कर चुका था। अफरीशम, तुम कहाँ? मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। गाड़ी से उतरता वो हॉस्टल के गेट की जानिब लगा। न, 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 नहीं, मैं खुद आ रही हूँ। कॉल काटते अपने आगे पीछे देखते भागने किसी अंदाज में बाहर गेट की जानिब लगे। गेट से बाहर निकलते ही वो सामने इसका मुंतजर खड़ा था। अफरीशम को देखता वो तेजी से इसकी तरफ बढ़ा। रोई रोई लाल आंखें जो अभी भी आंसुओं से भरी थी। सुख चेहरा शिद्दत से रोने के बायस तमतमा रहा था। इसकी हालत देखते इर्तिजा का दिल चाहा वो इस वजह को आग लगा दे जिसने उसे इस कदर रुलाया था। आसपास लोगों का ख्याल करते इसका हाथ पकड़कर गाड़ी में बिठाता। ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। तकरीबन 15 मिनट की ड्राइविंग के बाद वो उसे अपने अपार्टमेंट में लाया। हाथ पकड़े इसको लाउंज में पड़े सोफे पर बिठाया और खुद किचन में इसके लिए पानी लेने चला गया। सारा रास्ता वो बेआवाज रोती आई। एक हाथ से इसका हाथ मजबूती से थामे वो दूसरे हाथ से ड्राइव करता रहा। इसके पास बैठते पानी का ग्लास इसके लबों से लगाया। थोड़ा सा पानी पीते अफरीशम ने हाथ बढ़ाते ग्लास पीछे कर दिया। ग्लास टेबल पे रखते वो उसकी तरफ मुड़ा। अफरीशम, अब बताओ मुझे क्या हुआ था? किसी ने कुछ कहा तुम्हें? फिक्रमंदी से वो उसके सुते चेहरे को देख रहा था। इसके पूछने पर अफरीशम के आंसू फिर से बह निकले। अफरीशम, मेरी जान, रिलैक्स प्लीज, मुझे बताओ हॉस्टल या यूनी में क्या हुआ था? किसी ने बदतमीजी की तुम्हारे साथ? नरमी से इसके आंसू साफ करता वो हद दर्जे फिक्रमंद दिखाई दे रहा था। अफरीशम ने खुद को कंपोज करते इसकी तरफ देखा, जिस पर इर्तिजा ने सर हिलाते उसे बोलने का इशारा किया। दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखती वो किसी लड़के की आवाज पर चौंकी थी। वो जो कोई भी था जारा के साथ अंदर कमरे में मौजूद था। इनकी बातों की हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। कान दरवाजे के साथ लगाते इसने इनकी बातें सुनने की कोशिश की थी। क्या मसला है? दिलनशीन बाई को एक दफा बोला जो है काम हो जाएगा, फिर क्यों बार बार तुझे मेरे पीछे लगा देती है? नखुआ से अपने साथ मौजूद लड़के को बोली। सेठ बार बार फोन कर रहा है, वक्त नहीं दे रहा वो अब। दिलनशीन बाई तुझ पर गुस्सा है बहुत। जो पिछली दफा तू लड़की लाई थी, इसको तो होश ही नहीं आता। वो लड़का बोला था। जबरदस्ती के कामों में यही कुछ होगा ना। अबू बाई के हुक्म पर बिस्मिल्लाह तो नहीं पड़ेगी? फिर जारा जरा तवक्कुफ से बोली। इस दफा बहुत कमाल की मछली हाथ लगी, बिल्कुल उस बुढ़े सेठ की पसंद के मुताबिक। मेरी रूममेट सारा से पढ़ने आई है। जब तक इसके घर वालों को इसकी गुमशुदगी का पता चलेगा, तब तक वो कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी होगी। इस्तेज़ाई लहजा अपनाए इसने हल्का सा कहकहा लगाया। वाह,
سر نگار تو کمال کی بنتی ہے، کیسے پھانس لیتی ہے سب کو اپنے جانچے میں۔ تبھی دل نشین بائی نے یہ کام تجھے سونپ رکھا ہے۔ خوش آمدی انداز میں وہ لڑکا بولا تھا۔ کل تک مجھے امید ہے کام مکمل ہو جائے گا، لیکن اگر دیر بھی ہوئی تو اب تو یہاں کا منہ نہیں کرے گا۔ تیرا بار بار یہاں آنا مجھے مشکوک بنا رہا ہے۔ وارڈن کو تجھے اپنا بھائی بتایا ہے تبھی وہ کچھ نہیں کہتی۔ سخت لہجے میں اس کو وارن کیا تھا۔ اچھا زرنگار تو جلدی آنے کی کوشش کریو، تیرے بغیر دل نہیں لگتا وہاں۔ محفلوں کی تیرے بغیر کوئی جس نہیں آتی۔ زرنگار اس کی بات پر کڑوے تیوروں سے بولی، میرے ساتھ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی شوق سے نہیں رہ رہی ادھر۔ منہ میں چاشنی کھول کھول کر مجھے لگ رہا ہے میں ذیابیطیز کا شکار ہو جاؤں گی۔ لڑکا اس کی بات پر ہنسا تھا۔ زیادہ دانت مت نکال اور نکلنے کی کر ادھر سے اب، اس لڑکی کے آنے کا وقت بھی ہونے والا ہے۔ بیزاری سے کہتی وہ فون پر آئی کالز کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آئی جسٹ کانٹ بلیو ڈیٹ، اتنے عرصے سے جن روپوش لوگوں کی ہمیں تلاش تھی، میری بیوی انہی کے ہاتھوں ٹریپ ہونے جا رہی تھی۔ غم و غصے کی زیادتی سے اس کی آنکھیں لال انگارہ بنی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ان سب کو سولی پر لٹکا دے۔ حدیث صاحب گہری سوچ میں مبتلا تھا۔ ارتضیٰ نے ان کو اپارٹمنٹ میں بلا کر ساری حقیقت سے آگاہ کیا تھا۔ افریشم کہاں ہے؟ وہ اندر روم میں ہے، میرا دل میرال کا فون آیا تھا، وہ اس کے لیے پریشان تھی۔ حدیث صاحب نے اس کی بات پر سر ہلا دیا۔ ڈیڈ ہم ایسے کیوں بیٹھے ہیں؟ اس لڑکی کو گرفتار کیوں نہیں کرے؟ وہ سخت الجھا ہوا لگا۔ ارتضیٰ یوز یور مائنڈ، اس وقت وہ لڑکی ایک عام شہری کی حیثیت سے ہاسٹل میں رہ رہی ہے، کس بنیاد پہ اسے گرفتار کرو؟ کیا ثبوت ہے؟ آپ فریشم نے اسے صرف سنا ہے، کہیں ڈیکوڈ نہیں کیا اسے۔ ارتضیٰ کو دیکھتے وہ سخت لہجے میں بولے تھے، تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ کوئی بھی جواب دیے بغیر وہ اٹھے اور اپنے قدم کمرے کی جانب بڑھائے۔ ارتضیٰ نے بھی ان کو دیکھتے ان کی تقلید کی۔ کمرے کے دروازے تک پہنچتے انہوں نے ہلکا سا دروازہ نوک کیا۔ افریشم جو بیڈ پر سر جھکائے بیٹھی تھی، ناک کی آواز پر سر اٹھا کر دیکھا۔ سامنے دروازے کے فریم میں حدیث صاحب مسکراتے اسی کو دیکھ رہے تھے، اور ان کے پیچھے ارتضیٰ سنجیدہ سا کرا تھا۔ اس کے پاس آتے انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ ان کے پیار سے پوچھنے پر افریشم کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ سر جھکائے اس نے سر ہلا دیا۔ وہ اس کے سامنے صوفے پہ بڑا جمان ہو گئے، جبکہ ارتضیٰ اس کے ساتھ بیڈ پر کچھ فاصلے پہ بیٹھا اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ بچے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے بولے تھے، پھر گلا کھنکارتے ذرا توقف سے بولے، افریشم بچے کیا آپ ہماری مدد کریں گی؟ افریشم نے ان کی بات پر سر اٹھاتے نہ سمجھی سے انہیں دیکھا۔ نو ڈیڈ، ناٹ ایٹ آل۔ ایک ایک لفظ پہ زور دیتا وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتا سختی سے بولا۔ وہ ان کے دماغ کو پڑ چکا تھا، اور حدیث صاحب یہ بات بخوبی جانتے تھے۔ تم خاموش رہو، میں اپنی بہو سے بات کر رہا ہوں۔ افریشم نہ سمجھی سے باپ بیٹے کی باتیں ملاحظہ کر رہی تھی۔ ڈیڈ آپ ایموشنل بلیک میل نہیں کریں گے؟ ان کو دیکھتا وہ سختی سے بولا۔ حدیث اس کی بات ہوا میں اڑاتے افریشم کی جانب متوجہ ہوئے۔ افریشم بیٹا، آپ کو اس زرنگار نامی لڑکی سے ٹریپ ہونا ہوگا۔ اس کی جانب دیکھتے وہ اس کے ہوش اڑا چکے تھے۔ بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے وہ حدیث صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ میں کیسے؟ لڑکھڑاتی آواز میں وہ بمشکل بولی تھی۔ ڈیڈ پلیز آپ اس سب میں افریشم کو شامل مت کریں، وہ آلریڈی کافی ڈری ہوئی ہے۔ اب کی بار ارتضیٰ نے لہجے میں تھوڑی نرمی اپنائی تھی۔ نہیں بابا، میں نہیں چاہوں گی۔ آنسو پر قابو پانے کی جدوجہد میں وہ روندی آواز کے ساتھ بولی تھی۔ ارتضیٰ نے ایک نظر اس کے روئے روئے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر اپنے باپ کو۔ آپ پہ کوئی زبردستی نہیں ہے بچے، بس میں چاہتا ہوں آپ میری بات تحمل سے سن لیں۔ آپ جیسی کئی بچیاں ان کی قید میں موجود ہیں، جن کے گھر والے ان کو تلاشتے اب ہمت ہار چکے ہیں۔ شاید اللہ نے آپ کو ان سب کی رہائی کا وسیلہ بنایا تاکہ ہم ان تک پہنچ سکیں۔ حدیث صاحب اس کی طرف دیکھتے نرمی سے بولے تھے۔ افریشم ان کی بات سن ہوئی تھی۔ وہ تو محض اپنے کانوں سے سن کر اس قدر ڈر چکی تھی، تو جو وہاں ان کی قید میں موجود تھی ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ جھکا سر اٹھا کر اس نے ایک نظر ارتضیٰ کو دیکھا جو اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر اس نے آنکھیں نکالی تھی، صاف ظاہر تھا وہ اسے تنبیہ کر رہا تھا۔ اس کی طرف سے نظریں ہٹاتے اس نے حدیث صاحب کی جانب دیکھا جو اس کے جواب کی منتظر اسی کو دیکھ میں کروں گی مدد۔ اس کی بات سنتے حدیث صاحب مسکرائے، صوفے سے اٹھتے وہ اس کی جانب بڑھے۔ بی بریو، ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہماری پوری فورس آپ کے ساتھ ہوگی، آپ کو اور دوسری بچوں کو وہاں سے لے آئیں گے۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کے جانتے ہی افریشم نے سہمی نظروں سے ارتضیٰ کی جانب دیکھا جو بے تاثر سا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ تھوڑا سا اس کی طرف کھسکتے وہ اس کے قریب ہوئی۔ ارتضیٰ، اس کے سہمے ہوئے انداز میں اس کا نام لینے پر ارتضیٰ کو اس پر پیار آیا تھا۔ دوسروں کے لیے وہ خود کی پرواہ بھی نہیں کرتی تھی۔ درمیانی فاصلہ ختم کرتا وہ اس کے قریب ہوتا۔ اپنا سر اس کا سر اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہوں گے۔ تمہیں ڈر لگ رہا ہے، تم انکار کر سکتی ہو، ڈیڈ سے میں بات کر لوں گا۔ اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتے اس کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ ڈر لگ رہا ہے لیکن انکار نہیں کرنا، مجھے ان لڑکیوں کی مدد کرنی ہے، میں ان کے لیے تکلیف محسوس کر رہی ہوں۔ ارتضیٰ اس کے سینے سے لگی وہ بولی تھی۔ ارتضیٰ اس کی ڈبل سٹیٹمنٹ پر مسکرایا تھا۔
اوکے پھر بہادر بننا ہے، مجھے پتا ہے میری افریشم بہت بریو ہے۔ افریشم نے سر اس کے سینے سے اٹھاتے اس کی جانب دیکھا۔ دونوں کی آنکھیں ملی تھیں۔ مجھے کچھ ہو گیا تو سہمے انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، تو میں اللہ پاک سے دعا کروں گا کہ جنت میں حوروں کی بجائے مجھے میری منقوہہ کا ساتھ نصیب فرمائے۔ آنکھوں میں شرارت لیے بظاہر وہ سنجیدہ انداز میں بولا تھا۔ افریشم کا اس کی بات پر منہ واہ ہوا تھا، خود کو اس کے حصار سے نکالنے کی کوشش کی جو وہ پہلے سے تنگ کر چکا تھا۔ کچن سمیٹتی وہ اپنے کمرے کی طرف پڑی تھی۔ افریشم کے اس طرح فون کرنے پہ وہ پریشان ہو گئی تھی، پھر بار ٹرائی کرنے کے باوجود اس نے فون نہیں اٹھایا۔ بالآخر اس نے ارتضیٰ کو کال ملائی۔ ارتضیٰ نے اسے تسلی دیتے افریشم سے بات کروائی تھی۔ افریشم نے اپنی طرف سے بات بناتے اسے تسلی دی تھی، جس کے بعد وہ پرسکون ہو چکی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے الماری سیٹ کرنے کا ارادہ باندھا۔ افریشم کی موجودگی میں یہ سب کام وہی کرتی تھی، اب اسے خود پہ کرنے پڑتے تھے۔ بقول افشاں کے افریشم نے اچھا فیصلہ کیا ہاسٹل جانے کا، کم از کم تم میں کچھ سگھڑ پن ہی آ جائے گا۔ الماری سیٹ کرتی وہ دائم کے بارے میں بھی سوچ رہی تھی۔ کل سے اس نے کال نہیں کی تھی، وجہ اس کے فائنلز تھے، وہ کچھ دنوں میں ہونے والے تھے۔ اس کا آخری سیمسٹر تھا، وہ اپنا پچھلا بہترین ریکارڈ قائم رکھنا چاہتا تھا۔ کبھی کبھی میرال کو حیرانی ہوتی تھی جتنا وہ شرارتی اور جولی تھا، اپنی اسٹڈی کے معاملے میں اتنا ہی سیریس پایا جاتا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ مصروف ہے، پھر بھی دل خواہش کرتا تھا وہ چاہے تو صرف اپنی آواز سنانے کو فون کر دیا کر، مگر یہ بات وہ اسے کبھی کہہ نہیں پاتی تھی۔ دائم کو سوچتی وہ ساتھ ساتھ اپنا کام مکمل کرے جب اس کا فون بجا۔ طے لگاتے کپڑوں کو وہیں بیڈ پر رکھتے وہ بیڈ کی سائڈ کی طرف آئی۔ کالز آئی ڈی دیکھ کر اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ کال یس کرتے اس نے فون کان کے ساتھ لگایا۔ کال یس ہوتے ہی دائم کی آواز ابھری تھی۔ سلام اور حال احوال کے بعد اس نے شکوہ کیا تھا، مجھے لگا تم فون کرو گی۔ اس کی بات سنتے میرال کو حیرت ہوئی تھی، آج سے پہلے اس نے کبھی ایسا گلا نہ کیا۔ تم مصروف تھے، میں نے سوچا کہیں میری وجہ سے ڈسٹرب نہ ہو جاؤ۔ اب بات تو بنانی ہی تھی۔ دائم اس کی بات پر مسکرا دیا۔ تم تو مجھے کب کا ڈسٹرب کر رکھا تھا، کچھ کہا میں نے؟ میرال کو اس کی بات سنتے چپ لگ گئی۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ خود بولا، میں آج بہت خوش ہوں اور میں چاہتا ہوں تم سے اپنی خوشی شیئر کروں۔ اس کا لہجہ خوشگوار سا دھیما سا تھا، وہ واقعی خوش لگ رہا تھا۔ میرال اس کے خوشگوار لہجے پہ مسکرائے۔ خوشی کی وجہ؟ ویسے تو میری خوشی کی وجہ تم ہو، لیکن ابھی بھی اس لیے خوش ہوں کہ میری یونیورسٹی کی طرف سے مجھے لیکچرشپ کی آفر ہوئی۔ اس نے ایکسائٹڈ سے لہجے میں اسے بتایا۔ ماشاءاللہ، مبارک ہو، بہت زیادہ، اللہ پاک تمہیں مزید کامیابی دے، آمین۔ اس نے دل سے اسے مبارکباد دیتے دعا دی۔ آمین، تھینک یو سو مچ میرال۔ تو کیا تم آفر قبول کر رہے ہو؟ اوبیسلی یس، اتنی اچھی آفر سے میں انکار نہیں کر سکتا، اور پھر میری ذہانت کو دیکھتے انہوں نے مجھے اس پوسٹ کا اہل سمجھا۔ آخر جملہ بولتے وہ شوق ہوا تھا۔ میرال اس کی بات پر ہنس دی۔ تم پروفیسر کے روپ میں کیسے لگو گے دائم؟ اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہنسی مذاق کر کے ہی آ جایا کرو گے۔ اس کی بات سنتے وہ مسکرا دیا۔ میں اسٹڈیز کے معاملے میں بہت سیریس ہوں۔ کچھ لمحے دونوں کی طرف خاموشی کا وقفہ آیا تھا، جسے دائم کی آواز نے توڑا۔ اب جب کہ میں برسر روزگار ہونے جا رہا ہوں تو کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اس کی بات سنتے میرال کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر آیا تھا۔ کم از کم اس وقت اس بات کی امید تو وہ ہرگز نہیں کر رہی۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے خود کو کمپوز کیا تھا۔ پرپوز کرنے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں مسٹر دائم، اتنا سیدھا سادہ سا پرپوزل؟ شرارتی لہجہ اپنائے بظاہر وہ سنجیدگی سے بولی۔ اس کی بات پر وہ مسکرایا تھا۔ اب اتنی دور بیٹھے میں کون سے اصول و ضوابط پورے کروں یار؟ انسان ایسے الفاظ چنتا ہے کہ سننے والے کے دل میں اتر جائے، اور تم جان چھڑانے والا پرپوز کر رہے ہو؟ منہ بنائے وہ بولی تھی۔ میرال، اس کے گمبھیر لہجے میں لیے نام سے میرال کی دھڑکن بڑھی۔ جی، بمشکل آواز نکلی۔ 36۔ اس کا لہجہ سنجیدگی لیا تھا۔ 9۔ میرال نہ سمجھی سے بھویں اچکائے جواب دیا۔ ول یو بی مائن؟ ایک جذب میں ڈوبی اس کی آواز آئی تھی، جیسے اس نے اس کا نام لیا تھا۔ میرال کو لگا تھا جانے وہ کون سے الفاظ چننے والا ہے۔ اس کے اتنے حسین پرپوزل پہ میرال کا کہا بے ساختہ تھا، وہ کبھی سنجیدہ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں سوچ کے بتاؤں؟ وہ اترائی تھی۔ ٹھیک ہے، میں 10 تک گنتا ہوں، تم سوچ لو۔ اس کی بات پہ میرال کا منہ کھلا۔ اتنا زیادہ وقت زیادہ ہے، چلو 5 تک گنتا ہوں۔ ایک بار پھر میرال کا کہا گونجا تھا۔ دائم اس کی ہنسی سنتے مسکرا دیا۔ میں تمہیں کوئی امید نہیں دلاؤں گی دائم، آخری فیصلہ ماما پاپا کا ہوگا۔ اب کی بات سنجیدگی اپناتے وہ بولی تھی۔ اور مجھے امید ہے وہ میرے لیے انکار نہیں کریں گے۔ لہجہ شرارتی تھا۔ میرال پھر سے مسکرا دیا، دل میں انشاءاللہ بولا تھا۔ وہ دونوں اس وقت ہاسٹل کے باہر کھڑے تھے۔ ارتضیٰ اسے چھوڑنے آیا تھا، اس کا ہاتھ پکڑے اپنے سامنے کھڑا کیے وہ اسے دیکھ رہا تھا جو سر جھکائے اداس سے دیکھ رہی تھی۔ آخری دفعہ سوچ لو افریشم، کسی بھی ڈریس کے بغیر میں سنبھال لوں گا سب، اس ڈریس کے بغیر میں سنبھال لوں گا سب۔ اس کی بات سنتے افریشم نے سر اٹھاتے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اب ارادہ کر لیا ہے، میں آپ کی اور ان لڑکیوں کی مدد کروں گی۔ اسے دیکھتے لہجے کو ممکنہ حد تک مضبوط بنایا۔
لیکن مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے۔ ارتزاز کی بات سنتا سر جھکایا مسکرا دیا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کے ہاتھوں پر دباؤ ڈالتا وہ بولا۔ اس کا ایک ہاتھ آزاد کرتے اپنی پاکٹ میں سے ایک خوبصورت سا بریسلٹ نکالا تھا۔ اس کے بائیں ہاتھ میں پہناتے ہاتھ اوپر لاتے لبوں سے لگا لیا۔ افریشم اس کی حرکت پر چیپی تھی۔ گیٹ کے پاس پہنچتے اس نے مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ ارتضیٰ نے اس کے دیکھنے پر مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلائے۔ ایک مسکراتی نظر اس پر ڈالتی وہ گیٹ پار کر گئی تھی۔ اپنے کمرے کی طرف بڑھتے اسے اپنے قدم من من بھاری لگے تھے۔ دروازے کے پاس پہنچتے اس نے لمبی سانس کھینچی۔ خود کو پرسکون کرتے وہ دروازہ کھولتے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ کمرہ خالی تھا۔ واش روم سے پانی کی آواز زرنگار کی واش روم میں موجودگی کا پتہ دے رہی تھی۔ اپنا بیگ ٹیبل پر رکھتی وہ پلٹی جب زرنگار واش روم سے باہر نکلی۔ افریشم کو دیکھتی وہ اس کی طرف بڑھی۔ افریشم اتنی دیر تک کہاں تھی تم؟ میں تمہارے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ لہجے میں پریشانی سموئے وہ مصنوعی فکر مندی سے بولی۔ افریشم کو اس کے انداز پر افسوس ہوا تھا۔ فائنلز کی تیاری کے سلسلے میں مدد کے لیے دوست کے یہاں چلی گئی تھی۔ اپنا بستر درست کرتی افریشم مصروف سے انداز میں بولی تھی۔ او اچھا، تم انفارم کر دیتی مجھے۔ تم اس شہر کو زیادہ جانتی نہیں تو مجھے ٹینشن ہو رہی تھی۔ افریشم اس کی بات سنتے اس کی جانب مڑی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں، میں واقعی اس شہر کو نہیں جانتی۔ جتاتے ہوئے انداز میں بول کر وہ مسکرائی تھی۔ سر نگاہ پر اسے دیکھتی مسکراتی۔ اپنا بستر درست کرتی وہ اس پر دراز ہو گئی۔ تھوڑی دیر گزری تھی جب اسے زرنگار کی آواز سنائی دی۔ افریشم، کل میرے گھر میں محفل میلاد ہے، کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ اس کی بات سنتے افریشم کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس کے جھوٹ میں دل کیا اس کا منہ نوچ لے۔ عورت ہو کر عورت کے معیار سے اس قدر گری ہوئی تھی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بولی تھی، ٹھیک ہے۔ مختصر سا جواب تھا۔ اب جانے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا تو کل ہی کیوں نہیں؟ سرنگار کو اس کا جواب سنتے حیرت ہوئی تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی مان جائے گی۔ شیطانی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے وہ موبائل پہ کسی کو میسج کر کے اطلاع کرنے لگی۔ صبح فجر کی نماز کے بعد اس نے اللہ پاک سے اپنی اور وہاں قید ہوئی لڑکیوں کی سلامتی کے ساتھ ساتھ ارتضیٰ کی کامیابی کی دعا مانگی تھی۔ تقریباً 11 بجے وہ زرنگار کے ساتھ جانے کو نکلی۔ جانے سے پہلے اس نے ارتضیٰ کو میسج کرتے انفارم کیا تھا، جس پہ اس نے اسے حوصلہ دیتے اپنے ساتھ کا یقین دلایا تھا۔ ہاسٹل کے باہر سے ہی انہیں ٹیکسی مل گئی تھی۔ ٹیکسی پر سوار ہوتے اس نے اپنے ساتھ بیٹھی زرنگار کو دیکھا جو پرسکون سے اپنے فون کے ساتھ بزی تھی۔ سر جھٹکتے وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ گھر والوں کو اس بات کی بھنک بھی نہیں پڑنی دی تھی، ورنہ بابا اسی وقت اسے واپسی کا عندیہ دے دیتے۔ سارا راستہ وہ منہ ہی منہ میں آیات کا ورد کرتی آئی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ سوسائٹی سے ہٹ کر ایک بنگلے کے سامنے رکے۔ زرنگار نے مسکرا کر اس کو اترنے کا کہا۔ دل کو مضبوط کرتی وہ اللہ کا نام لیتی اس کی پیروی میں بنگلے کی جانب بڑھ گئی۔ جی پی ایس ٹریکر سوسائٹی سے دور ایک غیر گنجان آباد علاقے کی لوکیشن شو کر رہا ہے سر۔ لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھا آدمی گردن موڑے بولا۔ اس کے پیچھے کھڑے ارتضیٰ، روحان اور نعیم نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ نعیم، ایک آخری میٹنگ بلواؤ اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی منزل کی جانب بڑھیں گے۔ نعیم اس کی بات سنتا سر ہلاتا باہر کی جانب چل دیا۔ ارتضیٰ اور روحان لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھے آدمی کی طرف متوجہ ہو گئے جو انہیں کچھ بتا رہا تھا۔ بنگلے میں قدم رکھتے ہی وہ ٹھٹکی۔ نیلے پیلے لباس میں ملبوس لڑکیاں یہاں سے وہاں ٹہل رہی، میک اپ سے اٹے چہرے، مصنوعی زیور پہنے، دوپٹے جیسی شے سے بے نیاز آزادانہ گھومتے انہیں دیکھ کر افریشم کو جھرجھری سی آئی تھی۔ کنگ اکھیوں سے ساتھ چلتی زرنگار کو دیکھا جو عجیب سی مسکراہٹ لیے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ یکایک وہ رکی تھی۔ اسے دیکھتے زرنگار نے بھی رکتے اسے سوالی انداز میں دیکھا۔ تم نے کہا تھا تمہارے گھر میں محفل ہے، پر یہاں تو کسی شادی کا گمان ہو رہا ہے۔ اس کی بات سنتے زرنگار نے بے ہنگم کہکا لگایا۔ ٹھیک ہی تو کہا تھا، یہاں پر محفل ہی تو ہے، رقص و موسیقی کی محفل، جسے تم جیسی حسینائیں 4 چاند لگاتی ہیں۔ اس کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتی چڑھانے والی مسکراہٹ کے ساتھ وہ بولی تھی۔ افریشم نے اس کا ہاتھ زور سے جھٹکتے اپنے قدم واپس لیے۔ اسے پیچھے ہٹتے دیکھ کر زرنگار نے فوراً اس کا بازو گرفت میں لیا۔ گرفت اس قدر مضبوط تھی کہ افریشم کی بے ساختہ چیخ نکلی تھی۔ چیخ کی آواز سنتے سب کی نظر لاؤنج کے داخلی دروازے پہ پڑی تھی، جہاں زرنگار ایک خوبصورت سی لڑکی کی کلائی کو گرفت میں لیے اسے اندر کی جانب گھسیٹ رہی تھی۔ میرا ہاتھ چھوڑو گھٹیا لڑکی، تو تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، دوستی کی آڑ میں میرے ساتھ کھیل کھیلا۔ میں کہہ رہی ہوں میرا ہاتھ چھوڑ دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑواتی زور سے چیخی تھی۔ ارے ارے زرنگار، کیا کرتی ہو؟ گھر آئے مہمانوں کے ساتھ کوئی یوں کرتا ہے بھلا؟ لاؤنج کے وسط میں پہنچتے اسے بھاری غرارے میں موجود ایک عورت دکھائی دی تھی۔ مصنوعی پیار سے کہتی وہ تخت سے اٹھتی انہی کی طرف آ رہی تھی۔ زرنگار بھی رک چکی تھی مگر اس کی کلائی ہنوز اپنی سخت گرفت میں لے رکھی تھی۔ افریشم نے نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ واہ زرنگار، کیا مال لے کر آئی، پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دیے تو نے تو۔ افریشم کے گرد چکر لگاتے وہ ستائشی انداز میں بولی تھی۔ اس کی بات پہ زرنگار سمیت وہاں موجود لڑکیوں نے کہا لگایا تھا۔ میں کوئی مال نہیں ہوں، مجھے چھوڑ دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا تم سب کے ساتھ۔ بنا ڈرے دل نشین بائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ سختی سے بولی تھی۔ اس کی بات پہ دل نشین بائی نے ایک ادا سے کہا لگایا تھا۔
तुम्हें छोड़ दिया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, मुंह बनाकर मसनूई दुख से कहती वो उसे जहर लगी थी। दिलनशीन भाई ने इशारा करते एक लड़की को पास बुलाकर उसके कान में कुछ कहा। लड़की ने सर निकाल से इसकी कलाई लेते अपने हाथ की गिरफ्त में ली और उसे अपने साथ घसीटने लगी। कहाँ लेकर जा रही हो मुझे? हाथ छोड़ो मेरा, मुझे वापस जाना है। लड़की की बात पर टस से मस न होते हुए बगैर उसको घसीटती चली जा रही। एक कमरे के आगे लाते बिना इसकी कलाई छोड़े इसने दरवाजे की जंग आलूद कुंडी खोली और अफरीशम को अंदर धक्के धकेलती बाहर से कुंडी लगा दी। एक लड़की ने आगे बढ़कर उसे थामा। ना होता तो यकीन वो मुंह के बल जमीन पर गिरती। अफरीशम ने सर उठाकर इस लड़की को देखा जो आंखों में हमदर्दी लिए उसे देख रही थी। हाथों पर जोर डालती वो सीधी होकर बैठी तो उसे और भी लड़कियां नजर आई जिनकी तादाद 7 थी और लगभग वो सब भी इसी की हम उम्र थी। आंखों में ना उम्मीदी छाई हुई थी। अफरीशम को उन्हें देखकर बहुत दुख हुआ था। जिस कमरे में मौजूद थी वो एक बड़ा सा स्टोर मालूम हो रहा था। वो सीधा दीवारें, अजीब सा बदबूदार कमरा था। बाहर से बंगला जितना खूबसूरत था अंदर से इतना ही गलीज और बदबूदार। बिलाखिर नासुरों के ठिकानों का पता चल ही गया। मुझे यकीन है आप सब हर हालात में खुद को साबित करेंगे। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो, आमीन। इंस्पेक्टर जनरल हदीद राव अपने सामने मौजूद फोर्स को देखते पुरजोश लहजे में बोले, आज रात को ही उन्हें इनके ठिकाने पर रेड डालना था। वो अपने ऑफिस में बैठा किसी गहरी सोच में महू था जब हदीज साहब इसके सामने पड़ी कुर्सी पर बैठे। इनके बैठते पे चौंक कर खड़े होते इसने सलूट मारा। हदीज साहब मुस्कुराए, बैठ जाओ इर्तिजा, फिलहाल मैं तुम्हारा बाप हूँ। इनकी बात पर हल्के से मुस्कुराते इसने दोबारा अपनी कुर्सी संभाली। क्या बात है, परेशान लग रहे हो? वकार उसका चेहरा देखते पूछा। थिंकिंग अबाउट अफरीशम डैड, पता नहीं इसके साथ क्या सलूक कर रहे होंगे वो लोग। फिक्र और परेशानी इसके लहजे से आया। हदीज राव हौले से मुस्कुरा दी। मुझे लगा था जब मैं उसे मदद का बोलूंगा तो वो इनकार कर देगी, लेकिन मैं गलत। वो बहुत बहादुर लड़की। बज़ाहिर नाजुक से दिखने वाली इस बच्ची ने दूसरों की खातिर खुद को भी खतरे में डाल दिया। अल्लाह पर भरोसा रखो, बिल्कुल ठीक वापस आएगी। इनकी बात पर इर्तिजा ने बिसाख्ता इंशाअल्लाह बोला था। उसे इस कमरे में बैठे 3 घंटे हो चुके थे। बैठे बैठे कमर में शदीद दर्द उठ रही थी। इसके बाद किसी ने इधर का रुख नहीं किया। दूसरी लड़कियां सोती जागती कैफियत में थी। अफरीशा ने अभी तक किसी से कोई बात ना की और ना ही किसी ने उसे बुलाने की कोशिश की। अब बस वो इर्तिजा के आने का इंतजार कर रही थी। इर्तिजा को सो जाते ही इसकी आंखों में नमी आई। वो अपने तख्त पर बैठी पान खाने में मसरूफ थी जब नाजो भागने से अंदाज में इसके पास आई। दिलनशीन भाई, दिलनशीन भाई। इसके बुलाने पर इसने बेजारी से नाजो की तरफ देखा। कौन मर गया है नाजो, क्यों इतना चिल्ला रही है? भाई बाहर एक बड़ी सी गाड़ी है ही, कोई सेठ मालूम हो रहा है। माय गॉड, ने उसे बैठक में बिठाया है और अब आपका इंतजार कर रहा है। दिलनशीन भाई फौरन सीधी, कौन सा सेठ? पहले कभी नहीं आया भाई। इसको बताने पे इसने गहरा सांस खींचा, गोया शुक्र अदा किया। अपना गरारा संभालती उठी और बैठक की जानी पड़ गई। बैठक के दरवाजे पर पहुंचते उसे सामने लगभग 55 साल मर्द सोफे पे बराजमान अपने फोन के साथ मसरूफ दिखाई दिया। कल्फ लगे सुबह सूट पे स्किन चादर रखे, आंखों पे गूगल्स लगाए, वो अपने होली से ही सेठ मालूम हो रहा था। अंदर दाखिल होती दिलनशीन बाई ने मसनूई खांसते हुए अपनी आमद की खबर दी और एक अदा से अपना गरारा झटकती सोफे पर बढ़ जमा रखी। सेठ फोन बंद करता इसकी जाने मुतवज्जो जो गहराई से इसका जायजा ले रही थी। पहले कभी नहीं दिखे, क्या शहर में नए आए हो? गले में पहनी जंजीर को उंगली में घुमाती वो उसे सर तक पैर देख रही। तुम्हारे ठिकाने का मालूम हुआ था किसी से? इसका सवाल नजरअंदाज करता वो संजीदगी से बोला, अरे जहे नसीब, हमारा ठिकाना आप जैसों के लिए ही तो है। बताइए क्या मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? एक अदा से मुस्कुराते हुए बोली, पार्टी बिजनेस नौयत की है, तुम्हारे ठिकाने से लड़की चाहिए, सिर्फ आज रात के लिए। संजीदगी से भरपूर लहजे में इसने मुद्दा बयान किया। मिल जाएगी जनाब, और कोई हुक्म हमारे लायक? पैसे तुम्हारी मर्जी के होंगे, लेकिन एक शर्त पे। इसकी बात पे उसने सवालिया अंदाज में सेठ को देखा। इन नमूनों से मुख्तलिफ होने चाहिए। आंखों से सामने लाउंज में नजर आती मेकअप की दुकानों को देखता वो बोला था। दिल नशीन ने इसकी बात पर बुरा सा मुंह बनाया। अरे साहब, यहाँ तो सब ऐसी ही मिलेगी, ये बाजारे हुस्न है, यहाँ तो सब ऐसा ही चलता है। सेठ इसकी बात पे संजीदगी से उसे देखता सोफे से उठ खड़ा हुआ। अरे अरे सेठ जी, किधर चल दिए? जैसा आप चाहते हैं मिलेगी, लेकिन ऐसे पैसे भी ज्यादा लगेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि पैसे तुम्हारी मर्जी के होंगे। हनूज संजीदगी से कहता वो दोबारा सोफे पर बरजमान हो गया। दिलनशीन सर हिलाकर गरारा संभालते उठ खड़ी हुई। एक नजर सेठ पर डालती दोबारा फोन पे मसरूफ हो चुका था। वो बाहर की जानिब चलती। बाहर आती वो लाउंज में पड़े सोफों की तरफ पड़ी थी जहां जरनिकार और नाजो बैठी खुश गप्पियों में मसरूफ थी। नाजो जिस लड़की को जरनिकार सुबह लेकर आई थी उसे पकड़ कर लिया। इसकी बात सुनते नाजो सर हिलाते कमरे की जानिब चलती जहाँ प्रेशम को रखा गया था। जब जरनिकार शदीद हैरानी से सोफे से उठते इसके करीब आई। क्या बुलवाया है इसको? क्यों बुलवाया है इसको? भवें सुकेड़ते वो उसे ना समझी से देख रही। सेठ आया है अंदर, उसे एक रात के लिए दरकार है।
لاپرواہ سے انداز میں وہ پاندان کھولتی بولی، سیٹھ آ گئی ہو کیا؟ وہ سیٹھ اکبر کے لیے لائی گئی تھی۔ میں تم اس کو کسی اور کے ساتھ روانہ کر دو۔ سرنگار غصے اور حیرت کی ملی جلی کیفیت میں دھیمی آواز میں چیخے تھی، زیادہ آنکھیں مت دکھاؤ مجھے، بھائی میں ہوں تو نہیں، اور ویسے بھی سیٹ کے آنے میں 2-4 روز باقی ہیں، ابھی بھاری رقم دے رہا ہے، موقع گنوانا نہیں چاہیے۔ غصے سے اسے ڈپٹتی آخر میں اس کا لہجہ شیطانی ہوا تھا۔ تو میں چلی جاتی ہوں، اسے بھیجنا ضروری ہے کیا؟ لاڈ صاحب نے شرط رکھی ہے کہ تجھ جیسے نمونے نہیں چاہیے اسے، اور جتنا وہ پیسہ دے رہا ہے نا، اس لڑکی کے علاوہ کوئی بھی پورا نہیں اتر سکتا اس کی پسند پر۔ اس کی بات سنتی زرنگار کو افریشم سخت زہر لگی تھی۔ جس زرنگار کی لوگ چاہ کرتے تھے، افریشم کی خوبصورتی نے اس کو بھی مات دے دی تھی۔ سر جھٹکتی وہ صوفے پر بیٹھتی اپنے فون کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے وہ ہلکی خنودگی کی حالت میں تھی جب کنڈی کھلنے کی آواز آئی۔ آواز پہ اس کی آنکھیں پوری کھلی تھی، دل میں ارتضا کے آنے کی امید جاگی تھی۔ باقی لڑکیاں بھی سیدھی ہوتی اب دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتی نازو اس کی طرف آتی، بازو سے پکڑ کر اسے اٹھانے لگی۔ چل اٹھ، تیرا بلاوا ہے، حکارت سے بولتے سے زور سے اس کا بازو جھنجھوڑا تھا۔ اس کی بات پر افریشم کا دل زور سے دھڑکا۔ کہاں لے کر جا رہی ہوں؟ زمین سے اٹھے بغیر سر اوپر کی طرف اٹھائے وہ اس کی طرف دیکھتی بولی تھی۔ بازو ہنوز اس کی سخت گرفت میں تھا۔ پتہ لگ جائے گا جب وہاں پہنچو گی، استحزائیہ لہجے میں کہتے اس نے ایک دفعہ پھر اس کے بازو کو جھٹکا دیتے کھڑا کیا۔ بازو چھوڑو میرا، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ بازو چھڑواتے وہ چیخی تھی۔ لڑکیاں سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی پر اسے بچانے کی ہمت نہ تھی۔ اس کے چیخنے پر نازو نے گھما کے تھپڑ اس کے نازک سے چہرے پر رسید کیا تھا۔ افریشم کو گویا زمین کھومتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ منہ کے بل زمین پر گری تھی۔ ایک دفعہ پھر اسی لڑکی نے آگے ہوتے اسے آرام سے پکڑ کر سیدھا کیا تھا۔ ڈانٹ سے بھی گھبرانے والی افریشم کو تھپڑ کھاتے گویا چاند تارے نظر آئے، آنکھوں سے آنسو تیزی سے روانہ ہوئے تھے۔ گال تھپڑ کی وجہ سے سرخ انار بن چکا تھا۔ افریشم کی حالت دیکھتے اسے دکھ ہوا۔ مت کر ایسے، خدا کا واسطہ ہے، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ لڑکی التجائی لہجے میں نازو کی جانب دیکھتی بولی۔ نازو اس کو پرے دھکیلتی افریشم کا ہاتھ گرفت میں لیتی اسے کھڑا کرتی، گھسیٹنے کسی انداز میں باہر کی جانب چل دی۔ پیچھے بیٹھی لڑکیوں نے دکھ اور بے بسی سے اس کو جاتے دیکھا تھا۔ لاؤنج سے گزرتے زرنگار کی نظر ان پر پڑی تھی، اشارے سے نازو کو روکتی وہ ان کی جانب آئی۔ افریشم کے سامنے کھڑے ہوتے اس کا تھپڑ سے لال ہوا گال دیکھتے اس نے مصنوعی دکھ سے منہ بناتے گویا اس کے لیے اظہار افسوس کیا۔ افریشم نے نفرت سے اسے دیکھا تھا۔ زندگی میں کبھی آزاد ہو سکی تو ایک ہی مشورہ دوں گی، کبھی کسی پر اندھا اعتماد مت کرنا۔ تم جیسے لوگوں کی تو یہ دنیا بیچ کر پتیسا کھا لیتی ہے، لیکن تم تو خوب بھاؤ والی ہو گئی۔ استہزائیہ لہجے میں بولتی وہ افریشم کو زہر لگی تھی۔ جہنم میں جاؤ تم زرنگار، نفرت آمیز لہجے میں وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی تھی۔ زرنگار کہکا لگاتی نازو کو جانے کا اشارہ کرتی اپنے کمرے کی جانب چلتی۔ نازو اسے بازو سے پکڑے داخلے دروازے کی طرف بڑھ گئی، جہاں وہ سیٹھ اپنی گاڑی میں اس کا منتظر تھا۔ ہر طرف اندھیرا پھیل چکا تھا۔ ارتضیٰ اور اس کی ٹیم نے نامحسوس انداز میں بنگلے کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ سیکیورٹی زیادہ نہ تھی مگر پولیس کی موجودگی کی خبر سے وہ ان لڑکیوں کو نقصان بھی پہنچا سکتے تھے۔ رات میں رقص کی محفل سجنے کی وجہ سے بنگلے کے اگلے حصے میں خاصی گہما گہمی تھی۔ نواب زادے اور امیر زادے رقص سے لطف اندوز ہونے میں بنگلے کی جانب آئے تھے۔ یہ جانے بغیر شاید ان کے چہروں پر لگے معززین کا نقاب بھی اترنے والا تھا۔ درخت کی اوڑ میں چھپے ارتضیٰ نے اپنے بالکل سامنے دیوار کی اوڑ میں چھپے نعیم کو اشارہ کیا تھا۔ اس کا اشارہ پاتے ہی دونوں اکٹھے باہر نکلتے گارڈز کی جانب آئے تھے اور ان کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اپنے پسٹل ان کے سروں پر مارتے ان کو بے ہوش کر چکے تھے۔ اور پھر پوری ٹیم نے پچھلے دروازے سے داخل ہوتے بنگلے میں دھاوا بولا تھا۔ ہر طرف ہڑبڑی مچ چکی تھی۔ موسیقی کی آوازیں پولیس کو دیکھ کر لڑکیوں کی چیخوں سے دب چکی تھی۔ دلنشین بائی اور زرنگار جو بڑے آرام سے تخت پر بیٹھے موسیقی سے لطف اندوز ہو رہی تھی، اس اچانک افتاد پر گھبرا کر کھڑی ہوتی اب معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی۔ پولیس نے پورے بنگلے کی تلاشی لیتے سب کو لاؤنج میں اکٹھا کیا تھا۔ کل تک جو دوسروں پر ہاتھ اٹھا رہی تھی آج پولیس کو دیکھتے اپنے ہاتھ اٹھائے ڈری سہمی کھڑی تھی۔ جو معزز مہمان محفلیں دیکھنے اور پھر راتوں کو رنگین کرنے آئے تھے اب منہ چھپاتے بنگلے سے بھاگنے کے چکروں میں تھے، مگر وائے نصیب اگلے حصے میں کھڑی فورس کی وجہ سے وہ اپنی بچی عزت بھی نہ بچا پا رہے تھے۔ جی پی ایس ٹریکر کی مدد سے نعیم اس کمرے تک پہنچا، قید ہوئی لڑکیوں کو آزاد کروا چکا تھا۔ آخرکار ناسوروں کو انجام تک پہنچانے کا وقت آ گیا۔ دلنشین اور زرنگار کے سامنے کھڑا ہوتا ارتضیٰ استہزائی لہجے میں بولا۔ اس کی بات سنتے ان دونوں کے رنگ فک ہوئے۔ سر ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم تو بس اپنا کام کرتے ہیں۔ دلنشین ارتضیٰ کے غصے سے لال چہرے کو دیکھتی ڈرتے ڈرتے بولی تھی۔ معصوم لڑکیوں کو اغوا کر کے ان کو بیچ کر تم کہتی ہو ہم نے کیا کیا ہے؟ وہ بولا نہیں قررایا تھا۔ تبھی نعیم لڑکیوں کو ساتھ لیے لاؤنج میں داخل ہوا۔ کل تک جن کی آنکھوں میں نا امیدی چھائی تھی آج ان آنکھوں میں اپنے مسیحاؤں کو دیکھنے کی چمک جاگی تھی۔ ان پر نظر پڑتے دلنشین اور زرنگار کی گویا زمین ان کے پیروں تلے سے نکل چکی تھی۔
ارتضا تیزی سے ان کی طرف پڑا تھا جبکہ لیڈی کانسٹیبل ان دونوں سمیت ان کے ساتھ ملوث ہر ایک کو اب ہتھکڑی لگا رہی تھی۔ ان کے پاس پہنچتے اس کی نظر بےتابی سے کسی کو تلاش کر رہی تھی مگر وہاں ہوتی تو اسے دیکھتی نہ۔ افریشم کہاں؟ بےتابی سے ان لڑکیوں کو دیکھتے پوچھا۔ زرنگار نے اسے حیرت سے دیکھا تھا گویا جاننا چاہ رہی ہو کہ افریشم کو کیسے جانتا ہے۔ کوئی بھی جواب دی بغیر انہوں نے سمجھی سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ افریشم جسے آج یہ لوگ لائے تھے اسے تو شام میں ہی یہ لوگ وہاں سے لے گئے تھے۔ افریشم کا سہارا دینے والی لڑکی نے بتایا۔ تو کس کے لہجے سے آتی؟ ارتضا کی دھڑکن اس کی بات سنتے یکایک بڑی تھی۔ تیش میں وہ زرنگار اور دل نشین کی طرف آیا تھا جنہیں لیڈی کانسٹیبل اب ہتھکڑی لگائے کھڑی تھی۔ میری بیوی کہاں ہے؟ ان کو دیکھتا وہ غصے سے دھڑا تھا۔ گردن کی نسیں ابھر کر واضح ہو رہی تھی جو اس کے تیش کا پتہ دے رہی تھی۔ زرنگار اس کی دھار پر ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ آنکھیں پھاڑے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ افریشم اس کی بیوی تھی، مطلب وہ جو سمجھ رہی تھی اس نے افریشم کو پھانسے، اصل میں اسے خود چونا لگ چکا تھا اور وہ بھی تاحیات والا۔ ماما مجھے نہیں پتا، یہ اس نے بھیجا ہے اسے۔ دل نشین کی طرف اشارہ کرتی وہ ارتضا کے ڈر سے لڑکھڑاتے ہوئے بولی تھی۔ کہاں بھیجا ہے تم نے اسے گھٹیا عورت؟ دل نشین کے سامنے آتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے رہا تھا۔ جی چاہ رہا تھا اپنے ہاتھوں سے سامنے کھڑی مکرو عورت کا گلا دبا دے۔ بوجھی کوئی نیا سسیٹ آیا تھا۔ اس کی بات سنتے ارتضا کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گا۔ قدم لڑکھڑائے تھے، نعیم اس کی حالت دیکھتا بھاگتا وہ اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا سر؟ سب ٹھیک ہے؟ وہ جو نہ سمجھی تھے ارتضا کو کسی لڑکے کے بارے میں اسے پوچھتا دیکھ رہا تھا، اس کی بیوی کہنے پر ساکت ہوا۔ دل نشین کا جواب سنتا ہوا اپنے سر کی حالت دیکھتا وہ اس کی طرف لپکتا اس سے پوچھ رہا تھا۔ غلطی ہو گئی نعیم، اسے اپنی آواز دور کہیں گہرائی سے آتی محسوس ہوئی۔ نعیم نے اسے نہ سمجھی سے دیکھا۔ اچانک اس کی آنکھیں چمکی تھی۔ ٹریکر کی لوکیشن کہاں شو ہو رہی ہے اس وقت؟ بےتابی سے نعیم کو دیکھتے پوچھا۔ نعیم نے فوراً جیب سے اپنا فون نکالتے لوکیشن دیکھی۔ سر لوکیشن تو اسی کمرے کی جہاں سے لڑکیاں برآمد ہوئی۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے وہ اس کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ نعیم نے بھی اس کی پیروی کی تھی۔ کمرے کے دروازے پر ٹانگ مارتا تیزی سے اندر داخل ہوا۔ ساری طرف نظر دوڑانے پر بھی کمرہ ہنوز خالی ہی تھا۔ سر یہاں کوئی نہیں ہے، میں خود اچھے سے چیکنگ کرنے کے بعد یہاں سے نکلا تھا۔ نعیم اس کا سرخ چہرہ دیکھتا بولا، جو بےتاب نظروں سے ہر کونے میں نظریں دوڑا رہا تھا۔ شاید وہ کہیں سے نکل آئے، مگر وہ تو تب آتی جب وہ یہاں موجود ہوتی۔ ارتضا نے اس کی بات پر سر نفی میں ہلایا تھا، گویا وہ اس کی بات پر یقین نہ کرنا چاہتا ہو۔ دفعتاً اس کی نظر دیوار کے ساتھ پڑے بریسلٹ پر پڑی تھی جو آخری ملاقات نے اس نے افریشم کو پہنایا تھا، جس کے ذریعے وہ یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ نازوں سے ہاتھا پائی کے دوران بریسلٹ افریشم کے ہاتھ سے گرا تھا۔ ارتضا نے سانس کھینچنے کی کوشش کی مگر شاید آج ہوا میں آکسیجن کی کمی ہو چکی تھی۔ نعیم نے دکھ سے اسے دیکھتے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ جس نے کبھی شکست کا نام بھی نہ سنا تھا آج ہارا ہوا لگ رہا تھا۔ ڈونٹ وری سر، ہم ان کو ڈھونڈ لیں گے۔ ارتضا اس کی بات پہ بے تاثر سا سر ہلاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ میڈیا بھی جائے وقوع پر پہنچ چکی تھی اور ابھی رپورٹر چیخ چیخ کر اس پہ ارتضا اور اس کی ٹیم کی کامیابی کو نشر کر رہے تھے۔ بنگلے میں آئے معتزین کو بھی تفتیش کے لیے حراست میں لے لیا گیا۔ دل نشین بائی زرنگار اور اس کے ساتھ ساتھ باقی لڑکیوں کو بھی موبائل میں بٹھاتے پولیس اسٹیشن روانہ کر دیا گیا۔ رہا ہوئی لڑکیوں کو الگ گاڑی میں نعیم کی سربراہی میں اسٹیشن بھیجا تھا جہاں ان کے گھر والے خبر سنتے پولیس اسٹیشن کی طرف اپنی بیٹیوں کو لینے بھاگے تھے۔ میڈیا نے ارتضا سے بات کرنے کی بھرپور کوشش کی مگر وہ بنگلے کے پچھلے حصے سے نکلتا اپنی گاڑی میں بیٹھتا سیٹ کی پشت پر سر گرا چکا تھا۔ جن آنسوؤں پر کب کا پہرا باندھا تھا وہ اب آہستہ سے آنکھوں سے نکلتے کنپٹی کے راستے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ اپنی غلطی کا اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ وہ بار بار کہتی رہی تھی کہ اسے ڈر لگ رہا ہے مگر اس نے اسے روکا نہیں تھا۔ وہ ان کے مطلب کی نظر ہو چکی تھی۔ جب مزید ضبط رہا تو زور سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے گویا خود پر غصہ نکالنے کی کوشش کی تھی۔ اسے کچھ سوچنا تھا، اپنی بیوی کو واپس لانا تھا مگر کیسے؟ سوچنے سمجھنے کی حس تو گویا سلب ہو چکے تھے۔ فون کی چنگھاڑتی آواز پر وہ چونکا تھا۔ ڈیش بورڈ سے فون اٹھاتے اس نے اپنے سامنے کیا جہاں دائم کا نام جگمگا رہا تھا۔ وہ کیا جواب دے گا سب کو؟ افریشم کے گھر والوں کو کیا بتائے گا کہ اس نے اپنی بیوی کو جانتے بوجھتے جہنم میں دھکیل دیا تھا؟ آنکھیں رگڑتے اس نے کال یس کرتے فون کان کے ساتھ لگایا۔ بھائی بھائی بھائی، واٹ اے وکٹری، مینی کانگریچولیشن۔ دائم کی چہکتی آواز پہ اس نے آنکھیں زور سے میچتے کھولی تھی۔ کون سی وکٹری؟ وہ تو ہار گیا تھا۔ دائم، افریشم۔ دائم کا نام لیتے اس نے گہری سانس کھینچی تھی اور پھر جب اس ہستی کا نام لیا جو اس کے لیے گویا زندگی کی مانند ہو چکی تو لہجہ بارہا اور آواز نمی لی ہوئی تھی۔ جی بھائی، جی بھائی، افریشم بھابھی ہمارے ساتھ بیٹھے رپورٹر سے آپ کی بہادری کے قصے ملاحظہ فرما رہی ہیں۔ ڈیڈ نے ان کو ہاسٹل سے پک کیا تھا۔ جواباً دائم کی شرارت سے بھرپور آواز آئی تھی۔ پاس بیٹھی افریشم کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ ارتضا نہیں چھوڑنے والا آج۔ افریشم گھر پہ ہے؟ اسے لگا تھا اس نے سننے میں غلطی کی۔ جب بولا تو آواز میں بے یقینی اور حیران کی واضح تھی۔
جی ہمارے ساتھ گھر پہ ہیں، آپ یہ بتائیں آپ کب تک آئیں گے؟ ٹریٹ لینی ہے میں نے اور بھابھی نے آپ سے۔ سکون کس کو کہتے ہیں؟ کوئی ارتضا خدیج سے آج پوچھتا۔ ایک گہری اور اطمینان بھری سانس اس نے کھینچی تھی۔ تھوڑی دیر ہو جائے گی مجھے آنے میں، اور تمہاری بھابھی کو تو میں گرینڈ ٹریٹ دوں گا۔ سنجیدہ سے لہجے میں بولتا فون بند کر چکا تھا۔ ویل ڈن ڈیڈ، بہت اچھا کھیل کھیل گئے میرے ساتھ، سوچتے اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے پولیس اسٹیشن کے راستے پہ ڈال دی۔ بھائی کہہ رہے تھے تمہاری بھابھی کو میں گرینڈ ٹریٹ دوں گا۔ فریشم کو دیکھتے اس نے شرارت سے ارتضا کی کہی بات اسے پہنچائی، جس پر عائشہ حدید صاحب مسکرا دی۔ تھوک نکلتے اس نے التجائی نظروں سے حدید راؤ کو دیکھا تھا۔ اس کے دیکھنے پر انہوں نے آنکھوں سے اسے تسلی دی تھی۔ وہ سب اس وقت لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی پہ چلتی آج کے واقعے کی خبر دیکھ رہے تھے۔ ماشاء اللہ، دیکھا کتنا بہادر ہے میرا داماد، افشاں نے اتراتے ہوئے کہا تھا۔ بھائی ہمارا بھی داماد ہی ہے، عزیز صاحب نے ان کی بات پر مسکرائے تھے۔ پاس بیٹھی میرال ان کی باتیں سنتی مسکراتی۔ اب کون جانے کہ بہادر داماد کے پیچھے ان کی بہادر بیٹی بیٹی۔ اب ریشم سے بات ہوئی تھی، عزیز صاحب نے ان دونوں کو دیکھتے پوچھا، جس پر میرال نے سر ہلا دیا۔ ہاں ہوئی تھی، حدید بھائی اس کو گھر لے گئے ہیں۔ عائشہ بھابھی یاد کر رہی تھی، ان کی بات سنتے انہوں نے سر ہلا دیا اور اپنی جگہ چھوڑتے اپنے کمرے کی جانب چل دیے۔ آر یو سیریس بھابھی، آپ سچ بول رہی ہیں؟ دائیں آنکھیں پھاڑے اپنے سامنے بیٹھی افریشم کو دیکھتے تقریباً چیخا تھا۔ میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ بابا مجھے وہاں سے لینے آئے تھے، جس کا مجھے بھی ان کو دیکھ کر پتا چلا۔ ارتضا کو بابا نے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ اب وہ مجھ سے ناراض ہوں گے اور تم میری مدد کرو گے دائم، کرو گے نا؟ اس کی طرف دیکھتی وہ التجائی لہجے میں بولی تھی۔ وہ اس وقت لاؤنج میں بیٹھے تھے، عائشہ ڈنر کی تیاری میں ملازمہ کی مدد کر رہی تھی، جبکہ حدیث صاحب اسٹڈی میں تھے۔ جب ارتضا کی ناراضگی کا سوچتے اس نے دائم کو سب بتایا۔ آپ کی جگہ میرال ہوتی تو شاید میں یقین کر بھی لیتا، مگر آپ، آئی جسٹ کانٹ بلیو بھابھی، سیریسلی آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ واقعی اس پہ ارتضا کی وائف ہے۔ دائم اس کو دیکھتا ستائسی انداز میں بولا۔ اب ریشم اس کی بات پر سر جھکائے مسکرا دی، پھر کچھ یاد آتے منہ بناتے اس کی طرف دیکھا، لیکن وہ سخت ناراض ہو گئے۔ اس پہ کی بات سنتے دائم ہنس دیا۔ آپ سے وہ ناراض نہیں ہو سکتے، ہوئے بھی تو پیار سے منا لیجیے گا نا۔ اس کو دیکھتے وہ شرارتی لہجے میں بولا۔ اب ریشم اس کی بات سنتے شرمگین مسکرا دی۔ تفتیش کے بعد جو نام سامنے آیا تھا، اس پر یقین کرنا ارتضا کے ساتھ ساتھ وہاں موجود ہر شخص کے لیے ناممکن تھا۔ وہ ایک نامور سوشل ورکر سیٹ اکبر تھا، جو معصوم لڑکیوں کو استعمال کرنے کے بعد ملک سے باہر ان کا سودا کرتا تھا۔ ریٹ کے بعد وہ فرار ہو چکا تھا۔ ملک سے اب وہ باہر نہیں جا سکتا تھا، ظاہر تھا وہ یہاں ہی کہیں چھپا بیٹھا تھا۔ اس کو تلاش کرنے کی ذمہ داری ہارون اور اس کی ٹیم کو سونپی گئی تھی، اور ارتضا کو امید تھی وہ اس مشن میں ضرور کامیاب ہوگا۔ پولیس اسٹیشن سے نکلتے اسے دیر ہو چکی تھی۔ آج بے حد تھکا دینے والا دن تھا، لیکن مشن میں کامیابی کی خوشی بھی تھی۔ ایک لمبے عرصے سے وہ اس مشن پہ کام کر رہے تھے، جو بالآخر اپنے اختتام کو پہنچ چکا تھا۔ گھر میں قدم رکھتے اپنے کمرے میں جانے کی بجائے وہ اسٹڈی کی طرف گیا تھا۔ اس کی سوچ کے عین مطابق حدید راؤ اسٹڈی میں بیٹھے کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھے۔ آہٹ پر انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو نظر دروازے پہ کھڑے سنجیدہ سے ارتضا پر پڑی تھی۔ ایک بڑی سی مسکراہٹ نے ان کے لبوں کا احاطہ کیا تھا۔ کتاب میز پر رکھتے نظر کا چشمہ اتار کر کتاب کے اوپر رکھ کر کرسی دھکیلتے وہ اٹھے اور ارتضا کی جانب قدم بڑھا۔ شہنوز پہلی سی پوزیشن میں کھڑا تھا۔ اس کے پاس پہنچتے انہوں نے اس کے مضبوط شانوں کو پکڑا تھا، پھر زور سے گلے لگاتے چھوڑا۔ بہت مبارک ہو تمہیں، ہمیشہ کی طرح کامیاب ہوئے ہو۔ اس کے شانوں پر ہاتھوں سے زور ڈالتے وہ اسے دیکھ کر مسکراتے۔ وائی ڈیڈ، مختصر سا سوال تھا جو ان کی توقع کے عین مطابق تھا، جسے سنتے حدید راؤ مسکرا دی۔ ضروری تھا، ان کاؤنٹر سے پہلے افریشم کو وہاں سے نکالنا بہت ضروری تھا۔ اگر کسی کو بھنک بھی پڑ جاتی کہ افریشم ہماری فیملی کا حصہ ہے، تو وہ اسے نقصان بھی پہنچا سکتے تھے، اور پھر انکاؤنٹر کے دوران میڈیا کا وہاں موجود ہونا افریشم کو مزید خطرے میں ڈال سکتا تھا۔ اسے دیکھتے وہ سنجیدگی سے بولے تھے۔ ان کی بات سنتا وہ تھوڑا مطمئن نظر آیا تھا۔ لیکن آپ کو مجھے انفارم کرنا چاہیے تھا ڈیڈ، اس نے شکوہ کیا تھا۔ میں چاہتا تھا اپنی بیوی کو اپنے دل و دماغ میں رکھتے تم اس مشن کو کامیابی سے سر کرو۔ اپنی کرسی کی طرف مڑتے لہجے میں شرارت کا عنصر لیے وہ گویا ہوئے۔ یو آلریڈی نو ڈیڈ کہ میں اپنے کام کے معاملے میں بہت سنجیدہ ہوں۔ ان کی پوسٹ کو دیکھتا وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ یس آئی نو، تھک چکے ہو، جاؤ آرام کرو۔ کرسی سنبھال کر چشمہ لگاتے وہ کتاب کھولتے بولے، عزیز انکل سے بات کر لیں۔ اس کی بات سنتے انہوں نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر کچھ یاد آنے پر مسکراتے سر ہلایا۔ اوکے، ایک لفظ جواب دیتے وہ دوبارہ مطالعے میں مصروف ہو گئے۔ ارتضا کچھ دیر کھڑا ان کو دیکھتا رہا، پھر سر جھٹکتا اسٹڈی سے باہر نکل کر اپنے پیچھے دروازہ بند کرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ باہر اسٹڈی سے نکلتے اپنے کمرے کی طرف جا چکے تھے۔ دائم نے ٹیرس پہ آتے اسے مطالعہ کیا، جو رونے والی شکل بنائے کھڑی تھی۔ بھابھی سن 47 کی ہیروئنوں کی طرح رونے مت لگ جائے گا، ٹرسٹ میں وہ کچھ نہیں کہتے آپ کو۔ اس کی بات پر افریشم نے اسے گھوری ڈالی تھی۔ موڈ کیسا تھا ان کا؟ ایک اور پریشانی نارمل تھا، وہ دیواروں کے ساتھ کہہ کے تو نہیں لگا سکتے۔ شرارت سے کہی اس کی بات پر افریشم نے اسے بازو پر تھپڑ رسید کیا تھا۔ سیدھی بات نہ بتانا،
جائیں اس سے پہلے کہ وہ سو جائیں۔ اپنے پتی پر پرمیشور کو منا لیں۔ اس کے شرارت سے بولنے پر وہ مسکرا دی۔ فون کی آواز پر دونوں کی نظر ٹیبل پر پڑے دائم کے فون پر پڑی، جسے فوراً سے پہلے وہ چکتے کال کاٹ چکا تھا، لیکن اس سے پہلے افریشم کال آئی ڈی دیکھ چکی تھی۔ یہ میرال اس وقت تمہیں کیوں فون کر رہی ہے؟ بھویں چکائے وہ اسے جانچتے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ کوئی کام ہوگا نا؟ فون پہ تیزی سے ہاتھ چلاتا وہ گڑبڑا کر بولا۔ اب میسج کر کے اسے فون کاٹنے کی وجہ بھی تو بتانی تھی۔ میرال کو تم سے اس وقت کیا کام پڑ گیا؟ ادھر میری طرف دیکھو۔ دائم اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ دائم خجل ہوتے اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ کیا چل رہا ہے تم دونوں کے درمیان؟ چل کہاں رہا ہے، سب رکا ہوا ہے، آپ مدد کریں گی تو چل بھی پڑے گا۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ دانت نکالتے بولا۔ دائم کی بات سنتے افریشم کا منہ کھلا تھا۔ تم دونوں نے مجھے ہوا تک نہیں لگنے دی، اور میرال اسے تو میں ٹھیک کروں گی۔ نو نو بھابی، یہ سب میری طرف سے، میرال اس میں شامل نہیں۔ وہ مجھے بول چکی ہے کہ اس کا فیصلہ اس کے ماما پاپا ہی کریں گے۔ اس نے جلدی سے میرال کو ڈیفینڈ کیا تھا۔ افریشم اس کی بات پر سنتی مسکرا دی۔ خوش رہو۔ اس کے بال الجھاتے وہ پیار سے بولی۔ تھینک یو بھابی ماں۔ افریشم کی دعا پہ وہ دل سے مسکرایا تھا۔ ارتضیٰ کے کمرے کے دروازے کے آگے رکتے اس نے پیچھے کھڑے دائم کو ایک نظر دیکھا تھا۔ صاف ظاہر تھا جیسے کہہ رہی ہو بھائی میرے سے نہ ہو پائے گا۔ اس کے دیکھنے پر دائم نے ہم سب کا اشارہ کرتے اس کی ہمت بڑھائی تھی۔ چہرہ موڑتے اس نے ایک لمبی سانس کھینچ کر باہر کرتے کمرے میں داخل ہوتے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا تھا۔ اس کے اندر جاتے ہی دائم سے نفی میں ہلاتے ہنس دیا، اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ارتضیٰ کمرے میں موجود نہیں تھا۔ واش روم میں گرتا پانی اس کی وہاں موجودگی کا پتہ دے رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئے بیڈ کی طرف آتے بیٹھ کے ایک کونے سے ایک طرف ٹک گئے، نظریں چاروں طرف دوڑاتے وہ اب کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ پورا کمرہ لائٹ سکین کلر سے سجا تھا۔ سکین ہی فرنیچر، پینٹ، پردے، حتیٰ کہ چھت کی سیلنگ بھی سکین ہی تھی۔ ہر طرف سکین کلر کو دیکھتے اسے اپنے نکاح کا دن یاد آیا تھا، جب اس نے آف وائٹ سکین ڈریس میں اس کی تعریف کی تھی، مطلب اسے سکین کلر پسند تھا۔ یہ سوچ آتے ہی ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر مسکراہٹ فوراً غائب ہوئی۔ گردن موڑتے اس نے واش روم کے دروازے کی جانب دیکھا۔ واش روم سے نکلتا ارتضیٰ اسے بیڈ پر بیٹھے دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ ایک سیکنڈ کے لیے دونوں کی نظریں ملی تھیں اور پھر اسے نظر انداز کرتا ڈریسنگ کی جانب بڑھ گیا۔ بلیک ٹریک ڈریس میں ملبوس گیلے بالوں کو تولی سے رگڑتا وہ فرشم کی دھڑکنیں بڑھا چکا تھا۔ آنکھیں ہولی میں بے حد چارمنگ لگ رہا تھا۔ دل ہی دل میں ماشاءاللہ بولتی ہوئے بیٹھ سے اٹھ کر اس کی جانب آئی۔ اس کے پیچھے تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہوتے وہ رک گئی۔ ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں الجھائے ان کو مروڑتے وہ سخت نروس لگ رہی تھی۔ وہ بچپن سے ایسی ہی تھی، کسی کی ناراضگی سے برداشت نہ ہوتی تھی، اور یہاں تو بات اپنے شوہر انعامدار کی تھی۔ ارتضیٰ کی اکھیوں سے اس کے عکس کو دیکھتا اس کی ہر حرکت کو ملاحظہ کرا تھا، جو سر جھکائے جانے کون سے مراقبے کر رہی تھی۔ اللہ اتنی شرمیلی اور ڈرپوک بیوی کسی کو بھی نہ دے، جانے وہ کون سے مرد ہیں جو بیویوں سے ڈرتے ہیں اور ان کی دہشت کے قصے سناتے ہیں۔ ادھر تو معاملہ سراسر الٹ ہے۔ اس کے جھکے سر کو دیکھتے سر نفی میں ہلاتے اس نے سوچا تھا۔ کچھ بولتا نہ دیکھ کر اس نے تولیہ صوفے پر پھینکا اور اس کے پاس سے گزرتا وہ بیڈ کی جانب بڑھ گیا۔ ٹانگیں کراس کی صورت میں دراز کرتا ٹیک لگائے وہ بیڈ پر بیٹھ چکا تھا۔ ایک نظر اس کو دیکھتا جو ابھی بھی رخ موڑے کھڑی تھی۔ کھڑی رہو ساری رات ایسے ہی۔ سر جھٹکتے بیڈ سائڈ سے موبائل اٹھاتا موبائل پہ مصروف ہو چکا تھا۔ گیلا تولیہ صوفے پر دیکھ کر نفاست پسند طبیعت کی مالک افریشم کے کمزور سے دل کو کچھ ہوا۔ اب اس کو اٹھا کر واش روم میں لٹکانے کی ہمت کون لاتا بھائی؟ فارغ کراؤ تولیے کو، ابھی جو تولیے کا مالک منہ پہ قفل چڑھائے بیٹھا ہے اسے تو دیکھ لو۔ آنکھیں زور سے بند کیے بند کر کے کھولتے اس نے ایک مرتبہ پھر سے ارتضیٰ کی جانب رخ موڑا، جس کی ساری توجہ موبائل پر مرکوز تھی۔ ارتضیٰ، واہ کیا بے بسی رچی تھی اس کی آواز میں۔ ارتضیٰ نے دانتوں پر جمائی مسکراہٹ روکی، نظریں ابھی فون پر مرکوز۔ ارتضیٰ آئی ایم ریئلی سوری۔ ارتضیٰ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا جو اس کی جانب التجائی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ فون بیڈ پہ رکھتا وہ اٹھا اور اس کی جانب آتا اس کے سامنے کھڑا۔ سوری فار واٹ؟ سنجیدگی سے بھرپور لہجہ تھا۔ افریشم کی نظریں اس کے سامنے آنے پر جھجکتے اس کے سینے پر پہنچ چکی۔ ارتضیٰ بے بسی نظروں سے اس کی جانب دیکھتی وہ بھرائی آواز میں بولی، تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ تمہیں وہاں نہ پا کر کیا حالت ہوئی تھی میری؟ مجھے لگا تھا میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے جہنم میں دھکیل دیا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے میری روح کو کانٹوں پہ گھسیٹا ہو، اور تم کہہ رہی ہو آئی ایم سوری۔ پاگل سمجھ رکھا ہے کیا؟ اس کے شانوں کو سختی سے دبوچ کر اسے 1 انچ زمین سے اوپر لاتا وہ ہلکی آواز میں تقریباً کر رہا تھا۔ ارتضیٰ کا یہ روپ دیکھ کر وہ سہمی تھی۔ آنسو پھل پھل بہنے لگے تھے۔ وہ جو کڑے تیوروں سے اس پر نظریں گاڑے ہوئے تھا، اس کے آنسو دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھر گیا۔ وہی عورتوں کا ہتھیار، بابا نے منع کیا تھا۔ نظریں ملائے بغیر آنسو کے درمیان بولی تھی، میرا احساس نہیں تھا تمہیں، 1 منٹ کے لیے بھی نہیں سوچا کہ تمہیں وہاں سے غائب دیکھ کر کیا کیفیت ہوگی میری۔ آواز
اور پکڑ اب کی بار تھوڑی سی نرم تھی. سوری. آنسو سے بھری اپنی شہد رنگ آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتی وہ ہلکی سی آواز میں بولی. گہری سانس بھرتا وہ اس کے شانے سے ہاتھ ہٹاتا 2 قدم پیچھے ہوا. نظر ہنوز اس کے آنسوں سے بھرے چہرے پر تھی. تیاری کر لو. کل تم ہزارہ جا رہی ہو. بے تاثر سا لہجہ. افریشم نے حیران سی نظروں سے ارتضا کی جانب دیکھا. آنکھوں میں نہ سمجھی بے یقینی واضح تھی مگر ناؤ گو افریشم. اس کی بات کاٹتا وہ بیڈ کی طرف مڑتا سنجیدگی سے بولا. حیرانگی سے وہ اس کی پشت دیکھ رہی تھی جو اس کو آرڈر کرنے کے بعد سونے کی تیاریوں میں تھا. ہزارہ جانے کا اندھیا دینے کا کیا مقصد؟ اس سب میں افریشم کھڑی سوچ رہی تھی جب ارتضا کی سنجیدہ سی آواز سنائی دی. لائٹ آف کرتی جانا. صاف ظاہر تھا کہ اب تم جا سکتی ہو. آنسو پوچھتی وہ اسے ایک نظر دیکھتی مڑی. گیلے تولیے نے پھر سے اب توجہ مبذول کی تھی. بہاڑ میں جاؤ بھئی تم. جب تمہارے مالک کے ہی مزاج نہیں مل رہے. تولیے پہ 2 حرف بھیجتے اس نے سوئچ بورڈ کے پاس پہنچتے لائٹ آف کی اور زور سے دروازہ بند کرتی. یہ جا کچھ پیچھے لیٹے ارتضا کی کب کی رکی مسکراہٹ لبوں پر آئی. تو میرے پیاری جو امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو اچھی لگی. کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اسٹوری کا سیکنڈ پارٹ ہے. لاسٹ پارٹ کل انشاءاللہ اپلوڈ کروں گی. تو وہ اگر اچھی لگی ہو تو شیئر کیجیے گا. چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اور اسٹوری اچھی لگے تو کمنٹ باکس میں ایک اچھا سا کمنٹ پاس کر دیجیے گا. اور سسٹر ہی ہیں آپ جنہوں نے مجھے اسٹوری اپلوڈ کرنے کو کہا تھا. تو یہ اسٹوری میں نے آپ کے کہنے پہ اپلوڈ کی. امید کرتی ہوں کہ باقی لوگوں کو بھی پسند آئے گی. تھینک یو. اللہ حافظ.